कुरान को किस तरह पढ़ना चाहिए। सलाम अलैकुम भाई, क्या सोच रहे हैं? भाई, मैं कुरान की रोज तलावत करता हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ, मगर मेरे हालात नहीं बदलते। मैं क्या करूँ? आप किस तरह कुरान पढ़ते हैं? मैं रोज 3 सफ़ात अरबी में तलावत करता हूँ। क्या आप सिर्फ अरबी में तलावत करते हैं? जी भाई, मैं सिर्फ अरबी में तलावत करता हूँ ताकि मुझे सवाब मिल सके। क्या आपको पता है कि अल्लाह का कुरान नाजिल करने का मकसद क्या है? हिदायत के लिए। तो फिर आप सवाब के लिए क्यों पढ़ते हैं? पता नहीं, मगर शायद इसलिए कि मैंने हमेशा सबको यही करते देखा है। भाई, ये तो शैतान है जो आपको सवाब के चक्कर में लगाकर हिदायत लेने से रोकता है। क्या आपको पता है कि पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं जो कहे कि कुरान पढ़ने का कोई सवाब है? भाई, क्या वाकई पूरे कुरान में कोई आयत भी ऐसी नहीं जो कहे कुरान पढ़ने का कोई सवाब है? जी मेरे भाई। तो फिर हमें कुरान को किस तरह पढ़ना चाहिए, यानी कुरान को पढ़ने का सही तरीका क्या है? कुरान को पढ़ने का सही तरीका समझने के लिए आपको कुरान को पढ़ने का मकसद सामने रखना होगा। देखें, अल्लाह सूरा नंबर 38 और आयत नंबर 29 में कुरान पढ़ने का क्या मकसद बता रहे हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू उलू अलअल्बाब। एक किताब हमने नाजिल की तेरी तरफ बरकत वाली, ताकि वो गौर करें इसकी आयतों में और वास्ते नसीहत के जिनके पास है अक्लो समझ। इस आयत में अल्लाह बता रहे हैं कि कुरान पढ़ने का मकसद होना चाहिए नसीहत हासिल करना, और नसीहत मिलेगी आयतों में गौर करने से। जी मेरे भाई, सूरह 3 की आयत 7 के मुताबिक कुरान में 2 तरह की आयात हैं, मुहकम आयात और मुतशाबिह आयात। तो मुहकम आयात यानी हुक्म वाली आयात वो हैं जिनसे आपको अपने आमाल के लिए नसीहत या हुक्म लेना है, और नसीहत लेने से मुराद ये है कि आप ये जानें कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और वो क्या अमल हैं जो अल्लाह को पसंद हैं और वो क्या अमल हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं। इसी तरह आपको अपनी जिंदगी के मामलात कैसे तय करने हैं, मसलन मियाँ बीवी के हुकूक, वालदैन के हुकूक, कारोबार के तरीके, माल का खर्च और किरदार और अखलाक और दीगर अहकामात के बारे में जानना ही कुरान की मुहकम आयात से नसीहत हासिल करना है। या अल्लाह, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमें कुरान से इस किस्म की नसीहत लेनी है। और भाई, ये मुतशाबिहात वाली आयतों से क्या मुराद है? मुतशाबिह के मानी मिलती जुलती। अल्लाह ने इन आयात को सूरह 39 की आयत 23 में अहसन हदीस कहा है, और हदीस के मानी है वाकया। तो अल्लाह ने मुतशाबिहात वाली आयात इसलिए दी हैं कि हम इन आयात में दिए गए वाकयात को अपनी जात से मिलाकर देखें और अपने लिए नसीहत तलाश करें। देखें, अल्लाह सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 10 में क्या कह रहे हैं। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून। बेशक नाजिल की हमने तुम सब की तरफ एक किताब, बीच इसके तुम सबका जिक्र है, क्या नहीं तुम अक्ल लेते? इस आयत के मुताबिक तो अल्लाह की किताब में हमारा ही जिक्र है। जी भाई, तो इस आयत के मुताबिक हमें अल्लाह की किताब में अपना जिक्र तलाश करना है, यानी अल्लाह की किताब को कहानी की किताब नहीं समझना। यानी कुरान में मुतशाबिह आयात यानी अहसन हदीस पढ़ते हुए ये नहीं समझना कि अल्लाह ने हमें ये किताब माजी के किस्से पढ़ने के लिए दी है, बल्कि ये देखना है कि कुरान में लिखी इस बात का हमसे क्या ताल्लुक है। यानी जो गलती कुरान में बयान लोगों ने की, कहीं हम वही गलती दोहराकर उन्हीं लोगों में शामिल तो नहीं हो रहे। यानी जब कुरान में किसी कौम या लोगों का जिक्र आए तो उसको सिर्फ माजी का किस्सा न समझें, बल्कि अपनी जात से जोड़ें। मसलन जब फिरौन का जिक्र आए तो समझें कि फिरौन तो एक अल्लाह की आयत के मुकाबले में तकब्बुर करने वाले का किरदार था। ये उस दौर में भी था और हर दौर में नजर आएगा।
ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو فرعون نہیں بن رہے، یعنی اللہ کی آیت میں دیے گئے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے کو اہمیت دے کر تکبر تو نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائی، اس طرح جب ہم اللہ کی آیات اپنے ذکر یا نصیحت کے لیے پڑھیں گے تو ہی ہمیں اللہ کی کتاب سے ہدایت ملے گی۔ بھائی، آپ کی اس وضاحت کے بعد تو مجھے قرآن سمجھنے کے لیے آسان لگ رہا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ایک مشکل کتاب ہے۔ بھائی، یہ تو شیطان ہے جو قرآن کو مشکل کتاب کہتا ہے۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 54 کی آیت 17 میں کیا کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، پھر ہے کوئی کہ سمجھے۔ بھائی، اس آیت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے ذکر یعنی نصیحت کے لیے۔ جی بھائی، اس سورہ 54 کی آیت 22، 32 اور 40 میں بھی اللہ نے یہی بات دہرائی ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی سورہ میں 4 دفعہ کہا کہ قرآن آسان ہے نصیحت لینے کے لیے، مگر بعض لوگوں کو شاید یقین نہیں اللہ کی بات پر کہ وہ قرآن کو مشکل کتاب کہہ دیتے ہیں۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں تقریباً 5000 کے قریب منفرد لفظ ہیں، اور صرف 100 لفظ ایسے ہیں جو آدھے قرآن کو کور کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ صرف 100 لفظوں کے معنی یاد کر لیں تو آپ کو آدھے قرآن کے معنی پتا ہوں گے، اور بقیہ الفاظ بھی آپ لفظ با لفظ ترجمے والے قرآن سے پڑھ کر تھوڑے عرصے میں پہچاننے لگیں گے، اور پھر آپ کی صلاۃ بھی سمجھ کر پڑھنے والی صلاۃ ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، کیا میں کسی بھی قرآن سے پڑھ سکتا ہوں؟ جی میرے بھائی، آپ کوئی بھی ایسا قرآن لے لیجئے جس میں لفظ با لفظ ترجمہ ہو تاکہ آپ لفظوں کو پہچان سکیں، مگر پڑھتے ہوئے آپ کو سورہ 75 کی آیت 16 سے 20 میں دی گئی ہدایت کا خیال رکھنا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم حرکت دو اس کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی کے لیے، اس کے ساتھ بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا، پھر جب ہم اس کو پڑھائیں پس عمل کرو اس پڑھائے ہوئے پر، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا، ہرگز نہیں بلکہ تم محبت کرتے ہو جلدی والی سے۔ بھائی، ان آیات کے مطابق تو ہمیں قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اور اللہ ہمیں پڑھائیں گے، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ ہی اس کو بیان یا واضح کریں گے۔ جی بھائی، آپ کی توجہ اس بات پر نہیں ہونی چاہیے کہ کتنا قرآن روز پڑھا، بلکہ آپ کی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ آج قرآن سے کس بات پر نصیحت لی، اور آج تک جتنی نصیحت لی اس نصیحت پر کتنا عمل کیا۔ اور بھائی، اللہ قرآن کو بیان کس طرح کرتے ہیں؟ بھائی، جب آپ قرآن سے نصیحت لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے ان احکامات سے جڑا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو اللہ قرآن سے آپ کو نہ صرف حق یعنی سچ بتاتے ہیں بلکہ ان آیات کی بہترین تفسیر بھی کر دیتے ہیں، اور آپ انسانوں کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ کر گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 33 میں کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور نہیں یہ آتے تیرے پاس ساتھ کسی مثال کے، مگر ہم بھیج دیتے ہیں تیرے پاس ساتھ سچائی کے اور بہترین تفسیر۔ بھائی، اس آیت کے مطابق تو اللہ بہترین تفسیر کرتے ہیں، یعنی ہمیں کسی بھی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا بھائی، میں قرآن سے اپنے کسی مسئلے پر مکمل رہنمائی کیسے لے سکتا ہوں؟
اللہ نے قرآن کو انسانی نفسیات کے مطابق رکھا ہے اور اسی بنیاد پر آپ کے اسکول کا طریقہ ہے. یعنی جب آپ اسکول جاتے ہیں تو پہلے انگلش کا پیریڈ ہوتا ہے، پھر اردو کا ہوتا ہے، پھر سائنس کا ہوتا ہے، پھر حساب کا ہوتا ہے. یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد موضوع بدل جاتا ہے تاکہ آپ بور نہ ہوں. تو ایک دن میں آپ تھوڑی سائنس، تھوڑا حساب، تھوڑی اردو وغیرہ سیکھتے ہیں. مگر جب امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو ساری پڑھی ہوئی اردو ایک جگہ کرتے ہیں، ساری سائنس ایک جگہ کرتے ہیں اور دیگر تمام موضوع الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح قرآن میں ہر لفظ ایک موضوع ہے. مثلا طلاق کا لفظ قرآن میں سورہ بقرہ نمبر 2 اور سورۃ الحجرات نمبر 33 اور سورۃ الطلاق نمبر 65 میں آیا ہے. تو جب آپ کو طلاق کے موضوع کو سمجھنا ہے تو آپ کو ان تمام آیات کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے. اس سے آپ کو پورا موضوع سمجھ میں آ جاتا ہے اور پھر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی بات اپنے پاس سے کرے تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس موضوع پر تمام آیات قرآن سے پڑھی ہیں، اور اگر آپ سچے ہیں تو قرآن سے ثابت کرو. تو اس طرح آپ گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں. لیکن بھائی، ہم اس طرح موضوع کے اوپر آیات کیسے ڈھونڈیں گے؟ بھائی یہ بہت آسان ہے. اب بازار میں ایسی کتابیں مل جاتی ہیں اور موبائل ایپ بھی دستیاب ہیں جو ہر لفظ کے اوپر تمام آیات دکھا دیتی ہیں، جو آپ کسی بھی لفظ با لفظ ترجمے والے قرآن سے پڑھ سکتے ہیں. اور بھائی، قرآن پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ آپ سورہ نمبر 73 کی آیت 1 سے 4 تک اور سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 دیکھیں. یا ایہا المزمل قمی اللیل الا قلیلا نصفہ اوی انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتلی القرآن ترتیلا. اے لپیٹنے والے، قیام کر رات کو مگر تھوڑا سا حصہ، اس کی آدھی 12 بجے، یا کم کر دو اس میں سے تھوڑا سا یا زیادہ، اس پر اور پڑھا کرو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر. اقیمی الصلاۃ لدلوکی الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. قائم کرو صلاۃ ڈھلنے سے سورج کے طرف اندھیرے رات کے، اور قرآن فجر کو، بے شک قرآن فجر کا ہے گواہی دیا گیا. بھائی، اللہ نے قرآن پڑھنے کے 2 بہترین وقت بتائے ہیں. ایک جب رات ہو جائے تو پڑھیں، چاہے رات 12 بجے تک پڑھیں یا چاہیں تو تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ کر لیں، اور دوسرا فجر کا وقت. جی بھائی، ان دونوں اوقات میں آپ دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو توجہ سے پڑھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آپ پر فرض ہے ہدایت کے لیے. دیکھیں اللہ آپ کو سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 85 میں کیا کہہ رہے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہوا فی ضلال مبین. بے شک جس نے فرض کیا تم پر قرآن، وہ تمہیں پھیر لائے گا طرف منزل کے. کہہ دو میرا رب جانتا ہے کون آیا ساتھ ہدایت کے اور کون ہے جو بیچ گمراہی میں واضح. بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا کہ قرآن ہم پر فرض ہے ہدایت لینے کے لیے، اور ہمیں ہدایت تب ملے گی جب ہم آیات کو آہستہ آہستہ اور اپنی ذات سے جوڑ کر نصیحت لینے کے لیے پڑھیں گے کسی بھی لفظ با لفظ ترجمے والے قرآن سے. تو پھر ہمیں علم دینا اللہ کی ذمہ داری ہے اور ہمیں ملی ہوئی نصیحت پر عمل کرنا ہے. جی میرے بھائی، اب آپ اس پیغام سے دوسروں کی آگاہی کے لیے اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا.